अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। शुरू करेंगे फैसल चौधरी साहब से बात करते हैं हम। शहबाज गिल साहब तो गिरफ्तार हैं और उनके जो ड्राइवर थे उनकी बीवी को भी कल गिरफ्तार कर लिया गया था और उनकी एक शीरखार बच्ची है। सुना था सियासत और ताकत दोनों के सीने में दिल नहीं होता। सियासत का तो सुना था, लेकिन अब ये भी पता चला कि ताकत के सीने में भी दिल नहीं होता। फैसल चौधरी साहब मेरा ख्याल है हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। उनसे आगाज करते हैं। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी फैसल साहब, आपकी तमाम तर आज की कोशिशों के बावजूद ना मुलाकात हुई और ना बच्ची ने एक दिन गुजारा अपनी वालदा के बगैर। ये हुआ क्या है, क्या हो रहा है? ये काशिफ, आज मुझे आप सही पूछें तो मुझे बड़ी मायूसी हुई है। आज सबसे पहले सुबह 1:45 बजे FIR के मुताबिक जो है वो पुलिस एहलकारान वो शहबाज गिल साहब ड्राइवर है इजहारुल्लाह के घर पे गए और उनकी मुझे बीवी ने कोर्ट के सामने और उनके ब्रदर इन लॉ ने बताया कि पुलिस वाले दीवारें के दरवाजे तोड़ के उनके बेडरूम तक गए और वहाँ पे उनको जो है मैन हैंडल किया, उनको अरेस्ट किया कि जी हम मोबाइल फ़ोन लेने आए हैं। उसके बाद जो है 3 बजे इनकी जो बीवी है उसकी वो 22 साल की बच्ची है जी, और उसकी अपनी एक 12 माह की सेकंडिंग चाइल्ड है। तो मैंने जब ये उनको रिमांड, पहले तो उनका पता नहीं चल रहा था, तो फिर हमने एक हेबियस पिटीशन तैयार की, मीडिया पे भी मैंने बताया कि हम जा रहे हैं। तो फिर उसके बाद पुलिस ने उसको रिमांड के लिए पेश करने किया। तो मैं वहाँ पे जज साहब के सामने भी मैंने रिक्वेस्ट की और वो बच्ची जो है वो मैंने मंगवा के बच्ची माँ के हवाले भी करवाई जज साहब के सामने। उस बेटी ने भी, जो बीवी ने भी बयान दिया और उसके बाद उसको जज साहब ने, नॉर्मली काशिफ साहब होता ही है कि जो खातन एक्यूज अंटर जो बहुत ही कोई हीनियस को क्राइम हो, उनमें मुलव्वस हो, उनको फौरी बेल एज ए राइट दे दी जाती है। और जब बच्ची शक्लिंग हो, ये तो एब्सोल्यूट बच्ची का राइट है कि उसकी माँ को बेल मिले। तो इनके ऊपर जो इल्जाम थे उसमें तमाम बेलेबल ऑफेंसेस थे। एक नॉन बेलेबल ऑफेंस अट्रैक्ट उन्होंने डाला हुआ है, वो अट्रैक्ट ही नहीं होता, उनके रूल में नहीं होता, और वो पूरी के पर्चे के ऊपर जो इस तरह से किया गया वो अट्रैक्ट नहीं होता। तो मैंने जज साहब से कहा कि आप इनको डिस्चार्ज करें, और नॉर्मली डिस्चार्ज की हो जाती है। तो मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि नहीं, हम इनको जुडिशियल भेज देंगे जी। उन्होंने उनको जेल भेजने का ऑर्डर किया। तो उसके बाद हमने फौरी तौर पे जमानत बाद आज गिरफ्तारी मूव की। मैंने उनको कहा कि सर ये आप इस पे नोटिस कर दें, आज ही नोटिस करके वो बच्ची है उसकी आप हमें ऑर्डर दें, जो भी आप श्योरिटी बॉन्ड्स लेना चाहते हैं हम इंश्योर करते हैं, ताकि बच्ची और माँ जो है वो अपने घर पे रहे, उनका तो कोई कसूर भी नहीं। लेकिन मुझे मायूसी हुई कि वो सुबह का नोटिस हुआ, रात वो जेल में होंगी, बच्ची जेल में जाए उन माँ के साथ दूध पीती बच्ची तो जुल्म है, ना जाए तो बहुत बड़ा जुल्म है। तो ये ह्यूमन राइट्स के मामलात है। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत मिन्नत की जज साहब की कि देखिए ऐसे मामलात को बहुत स्पेशल ट्रीट किया जाना चाहिए। माँ बच्ची का मामला है, माँ आप देखिए उसकी अपनी उम्र नहीं है, चले आपने उसके साले को रिमांड में भेज दिया तो हम उनको फॉलो कर लेंगे, वो लड़का है, हम उसको जिस तरह से कानून के मुताबिक रेमेडीज हैं हम अवेल कर लेंगे। फिर मैंने शहबाज गिल साहब के जो मजिस्ट्रेट साहब ने रिमांड किया उधर एप्लीकेशन दी कि मेरे क्लाइंट मुझे मिल नहीं रहे हैं, वो खताना कोसार में नहीं है, मुझे उनसे मिलने की परमिशन दें, कोर्ट पुलिस को कहें तो मुझे उनसे मिलवाएं। तो वो भी उन्होंने आर्गूमेंट हमारे हुए, हमने काफी उनसे तगोदो की, उसके बाद वो भी डिसमिस कर दिया उन्होंने। तो एक प्रोपेगेंडा यहाँ पे चला कि जी कोई उनको मिलने नहीं जा रहा, यानी उनका पता तो हो वो किधर है, वो मिलने तो तब जाएंगे जब हवालात में होंगे जहाँ पे होना चाहिए उनको। सर वो हवालात में नहीं है, आप कोसार में जाके अपने रिपोर्टर भेज लें, थाना कोसार की FIR है वो पे है, वहाँ पे हैं तो मुझे भी बता दीजिए, मैं भी आ जाऊँगा। तो वो हवालात में नहीं है सर, वो हवालात में नहीं है, वो किसकी कस्टडी में है, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन आज कुछ सुना करवाया गया ना, वहाँ पे हमारा नुमाइंदा मौजूद, कौन डॉक्टर आया, कैसे हुआ, किसी को इल्म नहीं है। देखिए अरेस्ट हो गया है, आप कानून के मुताबिक कार्रवाई की जानी चाहिए। बट ये जो है ना जो बाजू मरोड़ के ये जो सारे मामलात हो रहे हैं, ये मुझे इस पे काफी तशवीश है। ह्यूमन राइट्स की एब्सोल्यूट वायलेशन हुई है। ये इस चीजों को बड़ा सेंसिटिव मामलात होते हैं,
सीरियस लेना चाहिए, मजिस्ट्रेट्स को भी सीरियस लेना चाहिए, जजेस को बिल्कुल जो है वो खासकर बच्चों के मामलात में इतना इनसेंसिटिव नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन अब आपको ये हालात जाते किधर नजर आ रहे हैं? आपको लगता है कि शहबाज गिल साहब तक एक्सेस मिलेगी इन बीबी की जिनकी बच्ची घर पे है? आपको लगता है कल आपको कोई मिलेगा? कितने दिन का जुडिशल हुआ है बीबी का? वो तो उनका कल सुबह का मैंने नोटिस जो है वो शोर डलवा के करवा लिया था जी, कि मैं तो अभी का कह रहा था, लेकिन सुबह का नोटिस हुआ और रात जेल में अब वो बच्ची गुजारेगी। ऐसा कहाँ पे होता है? बच्ची का ना कोई कसूर है, ना कोई उसकी कोई रोल है FIR में, ना उसकी बच्ची भी है। अब शहबाज गिल साहब का तो सुबह उन्होंने वहाँ पे पेश करना है, रिमांड 2 दिन का खत्म होगा। मुझे लगता है कि वो ज्यादा रिमांड मांगेंगे, हालांकि उसकी जरूरत नहीं है। वो जो अगर टेलीफोन रिकवर करना था वो तो उनके पास था, रिकवर कर लिया उन्होंने। और मतलब ये हैरेसमेंट एक जो है ना कि एक माहौल पैदा किया जा रहा है खौफ का, डर का, जैसे मतलब फ्रैंकली मैं मजहबी कोई मामला का हवाला नहीं देता कभी भी, ये मुनासिब नहीं होता, लेकिन जिस हम महीने में बैठे हैं उसकी एक तारीख है, और ये जो मामला जिस तरह से होते हैं फिर लोग एसोसिएट करते हैं उसको, तो इससे जो है वो गुस्सा मजीद बढ़ता है। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए मेरी नज़र में। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, ये बात दुरुस्त फरमाई आपने। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब आपका। हमारे साथ शहरयार अफरीदी साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। सईद काजी साहब हैं और मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आपको जैसे जानते हैं कि कल सिंध हाई कोर्ट का फैसला आया था कि ARY को अपने पुराने नंबर्स पर बहाल किया जाए, लेकिन अभी भी मेरे सामने जो ARY की स्क्रीन है, अक्सर स्क्रीनों पर ARY इज़ करंटली अनअवेलेबल, यानी वो उसको बहाल नहीं किया गया अपने नंबरों पे। न सिर्फ ये बल्कि जो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट अगर हम अपने कॉन्टेक्स्ट में कहें, अहमद यूसुफ जो हमारे दोस्त, मेरे दोस्त भी हैं, मेरा भाई भी है, वो हेड ऑफ न्यूज़ ARY के, उनको कल परसों अपने घर से रात गए उठा लिया गया था। 20-25 लोग उस घर में आए थे और उन्होंने ARY के हेड ऑफ न्यूज़ को घर से उठा लिया था। आज उनकी बेल हो गई है। ARY बंद है, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, एंकर्स छुपे हुए हैं, बहुत सारे मुल्क छोड़कर चले गए हैं सिर्फ इसलिए कि आगे क्या होगा ये एक बहुत बड़ा ख़तरा है। ये हुकूमत तो बड़े ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाती थी कि आज़ादी सहाफ़त और इजहार राय की आज़ादी के साथ खड़े हैं, लेकिन जब उनके ट्वीट देखें तो ये समझ में आती है कि ये आज़ादी राय की आज़ादी के साथ नहीं है, इजहार राय की आज़ादी के साथ, ये सिर्फ उस आज़ादी के साथ है जो इनको सूट करती है। अगर कोई आज़ादी उनको सूट नहीं करती सियासी तौर पर तो वो उसके सख्त खिलाफ हैं, और इतने खिलाफ हैं कि उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसें करेंगे, उसके माइकों को उठवाएंगे। टिपिकल जो फैशिस्ट टेंडेंसीज हैं कि या यू आर ईदर विद अस और अगेंस्ट अस, ये उन टेंडेंसीज के ऊपर चलते हैं। ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है, लेकिन ये हमारे मुल्क की रियलिटी है। यहाँ पर किसी हुक्मरान को आज़ाद मीडिया या अपने मुखालिफ मीडिया पसंद नहीं है। उनको ये चाहिए कि जो मीडिया वही खुला हो जो हमारे हक की बात करे, हमारे साथ खड़ा हो, और वरना उसके साथ क्या होगा? पिछले कुछ दिनों में जो ARY के साथ हो रहा है, कि जर्नलिस्ट के साथ हो रहा है, जो इनके एंकर्स के साथ और मैनेजमेंट स्टाफ के साथ हो रहा है, वही होगा। अभी एक FIR भी है इस्लामाबाद में जो दर्ज की गई थी इस वाक़े के तनाजुर में। अफरीदी साहब, दैट्स लाइफ इन पाकिस्तान ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Power corrupts and absolute power corrupts absolutely. मुहर्रम का महीना है, इबरत, आजमाइश, इम्तिहान, और अल्लाह कुरान में कहता है कि तुम आजमाए जाओगे। मैं हैरान इसलिए हूँ कि शहबाज गिल को मैं बड़े करीब से जानता हूँ, मेरा कॉमरेड है, साथ उठते बैठते रहे हैं। बाहर से पढ़ के एक आम घर का बच्चा, अल्लाह ने उसको तौफीक दी, बाहर गया, बाहर से सब कुछ छोड़ के इस मुल्क में पे बैक करना चाह रहा था। कैबिनेट की मीटिंग्स में मैं देखता था उसके हुलिये को, उसकी अप्रोच को, उसके मॉरल करेज, वो हक और सच की बात करता था। अब अगर कहीं रूल ऑफ लॉ एंड सुप्रीमेसी ऑफ लॉ या हक और सच की बात है तो फिर ये मेमोगेट, डॉन लीक्स, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ, साद रफीक, फजल रहमान, ये जो अफवाज पाकिस्तान के हवाले से इनका जो नैरेटिव बयानी आ रहा है, जिस तरीके से इन्होंने अल्फाज और किरदार कुशी की है,
یعنی حامد میر کے کیس میں 1 گھنٹہ کنسرن ڈی جی آئی ایس آئی پہ سب کچھ چل رہا تھا. تو میں سوال یہ پوچھتا ہوں, ہم سب پاکستانی ہیں, فوج پاکستان میری ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز میری ہیں, اور پاکستان کا ذرہ ذرہ ہم سب پاکستانیوں کا ہے. میں سوال یہ پوچھتا ہوں, اگر قانون ہے تو پھر سب کے لیے ہے. شہباز گل عام گھر کا بچہ ہے, اس لیے اگلوں کا کوئی پوچھنے والا ہے, والی وارث ہے, پیسے ہیں, عہدہ ہے, رتبہ ہے, اقتدار میں رہ چکے ہیں, یا اقتدار ہے تو تب ان کی آواز سنی جائے گی. یہ کیسا میسج دے رہے ہیں؟ یہ میسج بی ایل اے, پی ٹی ایم, فاٹا, یہ ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا. قوم کس نیچ پہ چلی گئی؟ جوان اٹھے کہ میرا مرجر کراؤ بھائی, آئی وانٹ ٹو بی کنسیڈرڈ ایز اے پاکستانی. آج میرا سوال دوسرا یہ ہے کہ وہ میمو گیٹ, وہ ڈان لیکس جس نے دشمن کے نیریٹو کو سرو کیا, انڈرمائن کیا افواج پاکستان کو, آج وہ ہمیں راگل آپ رہے ہیں. شہباز گل نے 2 باتیں کی نا, ایک طرف تو یہ لیٹس ناٹ ریپیٹ دیٹ کیونکہ آلریڈی بہت مشکل ہے, ادارہ بھی مشکل میں ہمارا, شہباز گل بھی مشکل میں, لیٹس ناٹ ریپیٹ دم. وہ اس کے اوپر آپ کا ویو ایک ہو سکتا ہے, میں اس لیے صرف کہہ رہا ہوں کہ آلریڈی اس ملک میں ڈر رب کا ہے. نہیں, ڈر رب کا بھی ہے, قانون کا بھی ہے نا جی, بہت بڑے طاقتور لوگ ہیں. مسئلہ کاشف بھائی ڈر رب کا ہے, نمبر 1. نمبر 2, میں آج یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قانون سب کے لیے ہے. وہ لوگ جو کل تک کیا کیا کہتے تھے وہ ایٹ دی ہیلم آف دی افیئرز ہیں. یہ کیسا, کیا ہم آنے والی نسلوں کو کیا بتا رہے ہیں؟ ایک دوسری چیز جو کہ ہم سب کے لیے امپورٹنٹ ہے, اے آر وائی نے ہمیشہ پاکستان کے مفادات کا, افواج پاکستان کا علم بلند رکھا ہے. آپ کو ہمیشہ کرٹیسائز کیا جاتا رہا اس چینل کو. میں آج سوال پوچھتا ہوں کہ اگر واقعی ایسی بات ہے تو 1947 میں ہندوستان بھی بنتا ہے, 15 اگست 14 اگست کو پاکستان بھی بنتا ہے. 4th پلر آف اے اسٹیٹ, انڈینز اس کو مین پیرامیٹرز کے انڈر لا کے اس پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں, پاکستان میں کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے. شکاگو میں سب سے زیادہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہے. امریکہ تو کسی پرنٹ الیکٹرانک میڈیا میں شکاگو کا ذکر نہیں کرتا. پاکستان کو جس طرح ڈیمیج کیا گیا, پاکستان کے حوالے سے گلوبل لیول پہ ایک جو کیمپین چلی ٹو انڈرمائن پاکستان, میرا آج سوال یہ ہے کہ پھر سب پہ کیسز بننے چاہیے, سب کو پینلائز کریں. تو دیکھیں اصل میں چیز کیا ہے. اس محرم سے ہم نے سیکھنا تھا, ہم نے فلسفہ حسین, ظالم کے لیے کھڑے ہونا, مظلوم کے سر پہ ہاتھ رکھنا. یہ جو ابھی بچی دکھا رہے ہیں, یہ مجھے بتائیں, ہم سب کی اولادیں ہیں. وہ شہداء کی اولادیں, وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کی خاطر سب کچھ قربان کیا, جو دھماکوں میں مسجد, ممبر, مدرسے, امام بارگاہ, خانقاہ, مارکیٹس میں جن کے چتڑے اڑا دیے گئے. آج میں سوال پوچھتا ہوں کہ وہ کیا سوچ رہے ہوں گے, وہ کیا دیکھ رہے ہوں گے. آج کاشف بھائی ہم نے, پاکستانی قوم نے عہد کیا ہے, افواج پاکستان ہمارا فخر, غرور, ایمان ہے, لیکن انصاف اور قانون سب کے لیے ہے, صرف میرے لیے نہیں ہے. سلیکٹو جو جسٹس ہے, اٹ ول ہانٹ یو اینڈ اٹ ول ٹیک یو ٹو دیٹ لیول کہ پھر آپ کی ایگزسٹنس سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. بٹ دیٹس اے ویری گڈ پولیٹیکل آرگومنٹ مظہر صاحب. ابھی تحریک انصاف کی طرف سے آرگومنٹ یہ آ رہا ہے, ویڈیوز دکھائی جا رہی ہیں کہ دیکھیں جی یہ کیا کہتے رہے تھے اور آپ نے ہمیں اس چیز پر پکڑ لیا. لیکن whether you like it or not, پاکستان کی ریاست ایسے ہی کام کرتی ہے. پاکستان کے اندر مطلب میں یہ اس لیے غلط ہے کیونکہ میں مائنڈ کر گیا ہوں, انفارچونیٹلی یہی ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن کب یہ ایسے ہی چلے گا آپ کے خیال میں آگے بھی, اور حالات کس طرف جا رہے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ شکریہ کاشف. دیکھیے یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو 75 سال کا مائنڈ سیٹ ہے ہمارے. اگر آپ قوانین اٹھا کے دیکھیں تو وہ آج بھی 1857 کے قوانین ہیں, اور ان میں چند ترامیم کر کے آپ نے وہی چیزیں لاگو کی ہیں جو تحریک آزادی کے وقت ان کے لوگوں کے اوپر لاگو کیے جاتی تھیں. بھارت نے پھر اپنے قوانین میں ترمیم کی اور انہوں نے اس کو بہتر بنایا. ہم نے بدتر بنایا ان قوانین کو, اور بدتر بنایا. اور یہ جو ابھی فیصل چودھری صاحب کی بات سن رہا تھا, دیکھیے آپ وہ بچی کا واقعہ تو ہے ہی شرمناک, اس کی بیوی کا واقعہ بھی شرمناک ہے. ڈرائیور, آپ میکسیمم ڈرائیور سے آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ اس سے موبائل آپ نے کر لیا, اس کے علاوہ اس کا آفینس کیا ہے ڈرائیور کا؟ تو یہ جو ایک ٹپکل مائنڈ سیٹ ہے جو ہم دیکھے آ رہے ہیں. اور تھوڑا سا ہمارے بھائی سے معذرت کے ساتھ ڈان لیکس پر بحث نہ کریں تو بہتر ہے, اس لیے کہ پھر ڈان کو اس کو کتنی سزا دی آپ نے؟ ڈان کو
آپ نے جیو کو سزا دی, کتنی سزا دی آپ نے جیو کو؟ انڈیویجل دیکھیے, کل بھی صحافیوں کے ساتھ اسی طرح کا ٹریٹمنٹ تھا. اے آر وائی, مجھے یاد ہے اے آر وائی پہ 2007 میں پروگرام کر رہا تھا, آل آف اے سڈن پتہ چلا کہ جی اے آر وائی آف ایئر ہو گیا. میں نے اسی وقت پیمرا کے چیئرمین غالباً افتخار رشید صاحب ہوتے تھے اس وقت, ان کو ٹیلی فون کیا, انہوں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں کہ چینلز آف ایئر ہو گئے. یہاں چیئرمین پیمرا کو نہیں پتہ ہوتا چینل آف ایئر ہو جاتا ہے. یہاں چینلز کو اسی طرح آف ایئر کیا جاتا ہے. کہنے کو پیمرا ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے, کہنے کو یہ مقدمات گورنمنٹ آف پاکستان رجسٹر کرتی ہے, لیکن یہ چیزیں ہم دیکھتے آ رہے ہیں. اسی طرح اماد کا میکسیمم آپ کیا حاصل کرنا چاہتے تھے؟ اس کے گھر پہ رات 3 بجے ریڈ کر کے اس کے خلاف کیس تھا, آپ صبح آتے ایف آئی آر دکھاتے, اس کو گرفتار کر لیتے. دیکھیے بغاوت کے مقدمات, مجھے یاد ہے جاوید ہاشمی صاحب نے جب پریس کانفرنس کی تھی, انہوں نے اس طرح کی بات کی تھی. اس کے بعد ان کو کیا, ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا پتہ ہے ان کو؟ اٹک جیل میں کس طریقے سے رکھا گیا. ہمارے یہاں پولیٹیکل لیڈرز, اور بدقسمتی سے آج جو حکومت ہے اس میں بے شمار جماعتیں ایسی ہیں جو وکٹمز رہی ہیں ان ساری چیزوں کا, جو فیس کرتی رہی ہیں یہ سارے مقدمات. سر لیکن بھول گئے نا مظہر صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ یہ بڑی وہ لوگ جو آزادی رائے ہم آئیں گے تو میڈیا میں ہی ہوگا. کیا اے آر وائی میڈیا کا حصہ نہیں ہے؟ کیا ارشد شریف جرنلسٹ نہیں ہے؟ کیا صابر جو بھاگ گیا, بھاگنا پڑ گیا پاکستان چھوڑ کے, کیا وہ میڈیا وہ جرنلسٹ نہیں ہے؟ خاور گمن جرنلسٹ نہیں ہے کیا؟ اماد یوسف جرنلسٹ نہیں ہے؟ سب جرنلسٹ ہیں, لیکن آج کوئی ضمانتوں کے لیے بھاگ رہا ہے, کوئی ملک سے باہر بھاگ رہا ہے, کیونکہ یہاں پر, اور میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ یہ لوگ رات کو سوتے کیسے ہوں گے اتنے بڑے بڑے بیان دیکھ کر. کل میں دیکھ رہا تھا پھر حکومت کی ترجمان جو تھی وہ کہہ رہی تھی میڈیا کی آزادی. میڈیا کی آزادی کی ڈیفینیشن تو کر لیں پہلے. میں ذرا سعید قاضی صاحب سے پوچھ لوں. سر سعید قاضی صاحب, یہ میڈیا کی آزادی کی ڈیفینیشن کیا کرتے ہیں سر؟ سر پہلے تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی ڈسپلے آف پاور نہیں ہے. اٹ از کاورڈس, لیک آف کانفیڈنس. جب آپ آزادی رائے سے ڈرتے ہیں تو یو بٹرے یور اون ویکنس. اس سے لگتا ہے کہ آپ اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہے. یہ جو ہے یہ ٹھیک ہے, یہ مثال بھی ہے کہ پاور کرپٹ کرتی ہے, لیکن یہ مجھے ویکنس کا سائن لگتا ہے. اور دوسرا میں خراج تحسین ضرور پیش کروں گا, ہو نہ کچھ بھی ہو, یہ عدالتیں ہی آخر ہمارے ریسکیو کو آتی ہیں. جو ہمارا کولیگ جو ہے باہر آ گئے ہیں, اور ہم آئندہ بھی امید کرتے ہیں ان سے کہ ہمارا آسرا تو آپ ہی ہیں. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ آپ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارے قانون بنے ہوئے ہیں. میں اخبار میں تھا, خبر غلط لگ گئی, اچھا جی ایک خبر غلط لگی, ہم نے تردید دے دی, سوری بھی کر لی, مگر ہم پرچہ بند کر دیتے تھے یہ, یا اخبار بند کر دیں گے ہم, کیونکہ ایک پورشن ہے, ایک رائے آئی ہے, اس میں بھی اب یہ رائے عدالت میں جائے گی, کیونکہ جو ان کا کلیم آ رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نے جو بیوروکریسی ہے اس کو کہا یہ ان کی رائے ہے, لیکن پورا کلپ عدالت کے سامنے جائے گا, چلایا جائے گا بغیر سینسر کیے, عدالت ایک فیصلہ کر لے گی. تو آپ پیونیٹیو ایکشن پہلے کیوں لے رہے ہیں؟ عدالت کے فیصلے کا انتظار کیوں نہیں کرتے؟ نوٹس دے دیں بھائی, کر دیں. وہاں ورکرز ہیں, مجھے نہیں پتا کتنے ہزاروں لوگوں کا روزگار یہاں, پہلے بڑا روزگار ہے یہاں پہ. اور میں ایک اور آج صاحب سے بات کرتا ہوں, میرا دل بڑا بوجھل ہے کاشف عباسی صاحب. آج توبہ ٹیک سنگھ میں ایک باپ نے اپنی 2 جوان بچیاں, ایک 11 سال کی اور 17 سال کی, ان کے گلے کاٹ کے خودکشی کی, اور جو اس نے نوٹ لکھا, اس نے ایدی والوں کو کہا کہ خدا را ہماری ایک قبر بنائیے گا, مجھے میری بچیوں کے ساتھ دفن کر دینا. یہ ہمارے ایشوز ہیں, یہ ہوا ہے. دس از اے بڑا بھیانک کمنٹ ہے اس سماج پر اور اس نظام پر, یہ جو آج توبہ ٹیک سنگھ میں ہوا ہے. اور یہ توبہ ٹیک سنگھ ایک اکیلا نہیں ہے. یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ یہ کن کاموں میں اور کن بحثوں میں لگے ہوئے ہیں ہم؟ باپ بچوں والے ہیں, میں بھی, میرے بھی بچیاں ہیں. مجھے بتائیں, کسی باپ سے پوچھیں, وہ کیا لمحہ ہوگا یار؟ ہم کدھر لے کے جا رہے ہیں سماج کو؟ یہ کام کرنے کے ہیں, یہ کام کریں. لوگوں کو ریل کی پٹڑی کا رستہ نہ کھولیں ان کے لیے کہ ایک ہی رستہ ہے, جاؤ ادھر چلے جاؤ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم یہی کہیں گے کہ بیٹر سینس پریویل کرے. اور آخر میں یہی کہوں گا کہ ہماری تو عدالتوں سے استدعا ہے. ہم کیا ہیں یار؟ ہم کوئی جرائم پیشہ ہیں؟ ہم کوئی چور ہیں؟ ٹیکس دیتے ہیں یار, تنخواہ میں سے ٹیکس پہلے کٹ جاتا ہے.
ہم جو ہے اس ملک کے جو ہے وہ اب لا ابائڈنگ سٹیزن ہیں, اس ملک سے محبت کرتے ہیں. اپنی بات تو نہیں کرنی چاہیے. کچھ 10 ملک تھے جہاں میں جو ہے وہ شفٹ ہو سکتا تھا امریکہ سے واپسی پہ, مگر میں نے کہا میں نے لاہور کی خاک میں دفن ہونا ہے. ہم ادھر سے پیار کرتے ہیں یہاں سے. اور میں اور بات بتاؤں, میں چکوال کا رہنے والا ہوں, جہاں ایک بھی گلی ایسی نہیں ہے جہاں میرے باوردی مزدوروں کی, شہیدوں کی, میرے گھر کے سامنے ایک چوکھٹ پہ کاشف عباسی صاحب, میں حلفاً کہتا ہوں, میں نے ایک ماں کو وہ وہاں ساری عمر مرنے تک اپنی چوکھٹ پر بیٹھے ہوئے دیکھا, جس کا جو ایک بیٹا تھا وہ نیوی میں ملا تھا, وہ سیلر تھا, اس کی بیعت واپس نہیں آئی. تو ہم کیسے اس ملک کے خلاف ہو سکتے ہیں یار؟ ہمیں اس سے پیار ہے, اور ہم جو ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ سیلف ریسپیکٹ ہو, ہماری عزت ہو. مجھے دبئی میں جب کہا گیا کہ جی آپ کا روپیہ میں نہیں لوں گا پانی کی بوتل کے لیے, انڈیا کا روپیہ لیتے ہیں, تو میرا دل ڈوب گیا, میرے دل پہ گھونسا لگا. ہم ایک باعزت زندگی چاہتے ہیں, اپنے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی. تو یہ اگر ہمارا جرم ہے تو ٹھیک ہے, کر لیں جو آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. ہماری تو یہ انٹینشن ہے, اور ہماری پوری زندگی 32 سال. جی میں کہا بالکل, دیکھیں یہ آسان ترین کام ہے کسی کو پر یہ الزام لگا دینا کہ یہ محب وطن نہیں ہے, یہ غدار ہے. سالہ سال ہو گئے یہ کہتے ہوئے کہ خدا را الزام تو بدل لیں. لیکن یہ جو آزادی صحافت کے نعرے ہیں, بس آپ مریم نواز شریف صاحبہ کیا فرماتی رہی, میں صرف یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف اپوزیشن کے نعرے ہیں جو یہ لوگ لگاتے ہیں. ذرا سنیے گا کہ اپوزیشن میں نعرے لگاتے کیا رہے ہیں, ذرا سنیے. اس نالائکی اور نااہلی سے صحافی بھی بے روزگار ہوئے ہیں. میں پرسنلی بہت سارے ایسے صحافیوں کو جانتی ہوں جن کو نوکریوں سے نکالے جانے کی وجہ سے ان کے گھروں میں فاقے آ گئے. میڈیا پہ کریک ڈاؤن اب کا نہیں ہے, بہت پرانا ہے. وہ اینکرز کو جو حق بات کہتے تھے چن چن کے سائیڈ لائن کرنا, چن چن کے نکالنا, اور اب آپ نے ایک میڈیا ہاؤس کے سربراہ کو پکڑ لیا ہے. دیکھیں میرے دل کو بہت تکلیف پہنچتی ہے جب سچ بولنے کی سزا, سچ لکھنے کی سزا, ٹی وی پہ سچ کہنے کی سزا صحافیوں کو دی جاتی ہے. جس طرح اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر رپورٹنگ کرتے ہیں تو یقین مانیں چاہے وہ میرا مخالف ہو, میں سب کو اپنا ہیرو مانتی ہوں. یہ بڑے اچھے اچھے بیان دیتے ہیں جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں, یہ سارے کس طرح ان کو درد تھا صحافیوں کا. مریم اورنگزیب صاحبہ کیونکہ انفارمیشن منسٹر نے سنیے انہوں نے بھی کیا کہا. کس جمہوریت میں ہوتا ہے عمران خان صاحب, میڈیا کی پسلیاں توڑو, میڈیا کی زبان بندی کرو, میڈیا کے صحافیوں کو گولیاں مارو, ان کے قلم چھینو, ان کے ٹاک شوز بند کراؤ, سیاسی مخالفین کے چلتے ہوئے ٹاک شوز بند کراؤ. یہ سب کرٹیسزم تھا اس وقت کا جب میڈیا پر کرٹیسزم یا میڈیا کی حمایت حاصل کرنی تھی. میں اگر اجازت دیں مظہر صاحب سے کامنٹ لے لوں اس چیز کے اوپر. جی مظہر صاحب, یہ ساری باتیں کتنی اچھی تھی. کاشف بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. میں تو کیونکہ ہم اس پروٹیسٹ تھرو آؤٹ رہے ہیں, چاہے اس گورنمنٹ کے خلاف ہو یا پچھلی گورنمنٹ کے خلاف ہو, یہ جب بھی اپوزیشن لیڈر آ کے ہمارے کیمپس میں بیٹھتے ہیں, جتنے بھی بڑے بڑے لیڈرز آئے ہیں ان سے میں نے صرف ایک گفتگو کی ہے کہ جو بات آج اس کیمپ میں آپ کر رہے ہیں وہی بات حکومت میں رہ کے کیجیے گا. اور یہ ٹیسٹ ہوتا تھا اور بدقسمتی سے اس ٹیسٹ پہ یہ کامیاب نہیں ہوئے ہیں. آپ اے آر وائی کا کیمرہ ہٹا دو, جیو کا کیمرہ ہٹا دو, فلاں کا کیمرہ ہٹا دو, اس جرنلسٹ کو الاؤ نہیں کریں گے. یہ اپروچ پولیٹیکل لیڈرز کی کہ میڈیا سے کانفرنٹریشن لو, یہ اپروچ ہی غلط ہے. آپ کو برداشت, پولیٹیکل گورنمنٹس برداشت کرتی ہیں, سخت سے سخت کرٹیسزم برداشت کرتی ہیں. اور فواد چودھری صاحب جب منسٹر تھے میں نے خود ان کو ڈاکومنٹس دی تھیں کہ دیکھیے آپ ڈیفیمیشن لاس کو اس طرح اسٹرانگ کر سکتے ہیں, آپ میڈیا کمپلینٹس کمیشنز بنا سکتے ہیں, لیکن خدا کے لیے ایسے قوانین نہ بنائیں جو میڈیا کو سپریس کرنے کے لیے ہوں. ہوتا یہی ہے کہ جب آپ کوئی بھی اٹھا کے لے گیا, جی غائب ہو گیا کوئی جرنلسٹ. قانون اصل مسئلہ نہیں ہے سر, قانون کا استعمال مسئلہ ہے نا. کہ آپ قانون ایسا بنا کے چھوڑ دیں جو غلط استعمال ہو سکتا ہو, وہ پھر کوئی بھی آ کے غلط استعمال کرتا ہے اس قانون کو. اس لیے کاشف, اس لیے کہ ہمارے یہاں قانون کی حکمرانی نہیں, حکمرانوں کا قانون ہے, اور وہ اپنے مطلب سے اس قانون کو استعمال کرتے ہیں, اپنے مطلب سے میڈیا کو ٹارگٹ کرتے ہیں. لیکن کاشف مجھے اور آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم جب اپنے کولیگز کو اکیوز کرنا شروع کر دیتے ہیں, ہم اپنے کولیگز کو جب ٹریٹرز ڈکلیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں, ان کے خلاف لیبل لگانا شروع کر دیتے ہیں, تو ہم بھی اسی کھیل کا حصہ بنتے چلے جاتے ہیں. ہمیں یہ ریئلائز کرنا پڑے گا کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم
کن قوانین میں رہ کے. اور میں سب سے بڑا اس بات پہ ہمیشہ سے ایڈوکیٹ رہا ہوں کہ میڈیا کو بہت رسپانسبل ہونا پڑے گا, اس لیے کہ میڈیا عوام کا آئینہ ہوتا ہے. میڈیا عوام کو ایک آئینہ دکھاتا ہے. میں خود اس کا حصہ نہیں بن سکتا. مجھے اگر میں رائٹ اور رانگ, مجھے پتا ہے رائٹ اور رانگ کیا ہوتا ہے, لیکن اگر میں کسی بھی ایک سائڈ پہ کھڑا ہوں گا تو اس کا مطلب یہ کہ میں دوسری سائڈ سے زیادتی کروں گا. مجھے آبجیکٹو ہونا چاہیے. آبجیکٹیوٹی جو ہے میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ہتھیار ہوتا ہے ایک پروفیشنل جرنلسٹ کے لیے. میں نے جیو پہ بیٹھ کے یہ کہا ہے کہ کیوں مجھے کاشف عباسی کا پروگرام سب سے اچھا لگتا ہے. یہ آج سے 2 سال پہلے کی بات ہے جب انہوں نے پوچھا تھا. اس لیے کہ میں نے کہا مجھے اس میں ایک بیلنس نظر آتا ہے. اور بھی بہت سے ہمارے اینکرز ہیں جو بہت بیلنس طریقے سے, لیکن بدقسمتی سے بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو انفارچونیٹلی مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. اور کسی سائڈ کی طرف ہونا مسئلہ نہیں ہوتا ہے, لیکن اگر آپ جرنلسٹ نظر آئیں, آپ پولیٹیکل ورکر نظر نہیں آنے چاہیے. وہاں جب آپ نظر آتے ہیں تو پھر ایک پرابلم آ جاتی ہے. تو میرا خیال ہے یہ تمام میڈیا اسٹیک ہولڈرز کو سوچنا پڑے گا, یہ پی بی اے کو سوچنا پڑے گا, یہ اے پی این ایس کو سوچنا پڑے گا. دیکھیں اے آر وائی بند ہوا, مظہر صاحب اے آر وائی بند ہوا اور پی بی اے کی سٹیٹمنٹ جو میری نظر سے گزری اس میں اے آر وائی کا نام بھی نہیں تھا. تو وہاں پر بھی سیاست آڑے آ جاتی ہے جب یہ اس طرح کا کام ہوتا ہے. بریک لے لوں, بریک کے بعد حالات کس طرف جا رہے ہیں یہ بھی بتائیے, کیونکہ حالات کی سنگینی تو ساروں کے سامنے ہے. کیا ہو رہا ہے اس پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. افریدی صاحب, حالات کس طرف جا رہے ہیں ویسے, آپ لوگوں کی کیا ریڈنگ ہے ادھر بیٹھ؟ دیکھیں جی انشاءاللہ ہر اندھیرے کے بعد روشنی ضرور آتی ہے. اللہ کے فضل سے وی ول سیل تھرو اٹ. قوم, کسی نے پوچھا کہ امتحان حضرت امام حسین آل بیت کا تھا, تو ایک بزرگ نے کہا نہیں, امتحان امت کا تھا. اب یہ امتحان پاکستانی قوم کا ہے. دیکھیں ظالم کون ہے؟ وہ نہیں جو ظلم کر رہا ہے, ظلم برداشت کرنے والے ظالم ہیں. ابھی اظہار, یہ میں جب چیئرمین کشمیر کمیٹی تھا, یہ بیچارہ پارلیمنٹ ہاؤس میں آتا تھا کہ شہریار بھائی میری شادی آپ نے اس میں ضرور, شہباز گل صاحب کے ہاں یہ بیچارہ جن کی اہلیہ کل جی. اب مجھے بتائیں اس کی بیوی کا کیا قصور ہے؟ میں ایک باپ ہوں, بیٹیوں کا باپ ہوں, میری وائف کا کیا قصور ہے؟ آپ کی مسز کا کیا قصور ہے؟ وہ وہ عزت ہے, غیرت ہے کسی بھی گھر کی ماں بہن بیٹی. اب مجھے بتائیں وہ بیچارہ ویسی, کبھی بیچارہ ادھر کھڑا ہو کبھی ادھر کھڑا ہو, میں اس بچے کو جانتا ہوں. سو آج I fail to understand کہ کیوں ذہن میں یہ چیز نہیں آ رہی کہ ہم نے, وہ ان کے لیے قانون ہے جو بیچارے جن کا کوئی والی وارث نہیں. اب آتے ہیں جی پاکستان. قوم بڑی خوددار قوم ہے, نیشنل پرائیڈ ہرٹ ہوا, قوم جڑ گئی. 1/4 of a century, 26 سال ایک شخص نے لگائے. پاکستان کے ہر گھر میں آپ چلے جائیں, I swear upon the divine power جو رب ہے ہم سب کا. اس وقت پی ٹی آئی سی ٹی آئی کی بات نہیں ہے, اس وقت پاکستان کی خود مختاری کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں آج اوورسیز, میں باہر رہا ہوں, آج اوورسیز کی جو کمٹمنٹ ہے انپریسیڈنٹڈ ہے ہیومن ہسٹری میں اور پاکستان کی تاریخ میں. میں آج آپ کو 2 چیزیں بتانا چاہوں گا. ایک تو مایوسی آپ کے تھرو, کفر اور گناہ ہے. آزمائشیں آئیں گی, کسی قسم کی بھی آزمائش آ سکتی ہے, ہم نے سر جھکانا نہیں ہے. انشاءاللہ باذن اللہ سے ہونے کا یقین اور اللہ کے محبوب کی سنتوں سے ہونے کا یقین اور فلسفہ حسین. اور کتنا سپریس کرو گے ہمارے, آج آپ کے توسط سے ہمارے پیاروں کے ساتھ کیا ہوا ہے کاشف. آج ایک بچی کی تصویر دیکھی ہے تو لوگ, آج شاید ہر باپ سوئے نا, میں آج آپ کو بتاؤں, ہمارے لوگوں کو گلے کاٹنے کے بعد ان کے سر چھاتی پہ رکھ کے پیچھے دیوار پہ لکھا گیا ہمارے کزنس کے کہ اس کو جس نے ہاتھ لگایا 72 گھنٹے تک اس کے ساتھ ہی عمل ہوگا. مردوں کو قبر سے نکال کے ان کو لٹکانا. ہمارے پیاروں کے گوشت کتے بلیاں چوہے کھاتے تھے, کوئی ہاتھ تدفین نہیں کر سکتا تھا. یہ ہم پاکستان ایک اور لیول پہ چلا گیا ہے. آج پاکستان کے دشمن ہائیبریڈ وار ہے, 5th جنریشن وار ہے, وہ تو پاکستان کو اور ڈیسٹیبلائز کریں گے. وہ جو سو کالڈ فالٹ لائنز ہیں ان پر کام کر کے ہمیں مذہب کے نام پہ, مسلک کے نام پہ, زبان کے نام پہ تقسیم در تقسیم کرتے جائیں گے. Who will be the beneficiary? اور پھر کیا سلوگن ہے اینٹی پاکستان فورسز کا کہ ان کو خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کراؤ, پھر اسرائیل تسلیم کراؤ, NPT سائن کراؤ, اینڈ ٹاپ آف دیٹ
فوج اور عوام کو لڑاؤ. یہ وہ جو تمام سازشیں ہیں. تو آج پہلے ہی ہمارے پاس BLA, PTM, GSN, یہ جو سب پاکستان کی تاریخ میں ہم نے, مجھے بتائیں جب نیشنل سیکیورٹی کو آپ خود وائلیٹ کریں, جب خود آپ ایسی اگزامپل سیٹ کریں جس سے لوگوں میں افراتفری, ابھی پھر حالات دیکھیں, ایک دم حالات عجیب و غریب ہونا شروع ہو گئے. ٹیلی فون کالز آ رہے ہیں, پیسے مانگے جا رہے ہیں, ڈرایا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے. سو یہ ریاست ماں ہوتی ہے, اور یہ حکومت, یہ تو غیروں کے اشاروں پہ آگے ہیں. ان کو کیا درد, ان کو کیا غم, ان کے تو اپنے جو کچھ مفادات ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے. عام پاکستانی کی کوئی فکر نہیں ہے کاشف بھائی, عام پاکستانی کی کوئی فکر نہیں ہے. ہاں ایک سٹیٹمنٹ آ جائے گی اینڈ دیٹس اٹ. اس گھر سے پوچھیں, ابھی جو بھائی نے بتایا ہے کہ جس نے 2 بیٹیوں کے ساتھ خودکشی کی ہے, کیا اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا؟ پھر جب آپ کہتے ہو کہ جان اللہ کو دینی ہے, لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. یو بیکم اے لافنگ اسٹاک. یہ تو ہماری سوچ ہے. آج شریعت کی بات کرو, حق کی بات کرو, آپ کے اوپر ڈرامے بننے شروع ہو جاتے ہیں. تو آج میں یہ بتانا چاہوں, اللہ وہی اللہ ہے, اللہ وہی اللہ ہے. ظالم کو رب نے اگر ایک دفعہ اپنے شکنجے میں لے لیا تو پھر آنے والی نسلیں یاد کریں گی. ٹھیک ہے قاضی صاحب, حالات آپ کی ریڈنگ کیا حالات کی, ذرا حالات کا ایک انالیسس تو کریں, ہو کیا رہا ہے, کیا جا رہا ہے؟ کاشف عباسی صاحب, بنیادی طور پر ہم 73 کا آئین ہماری پارلیمان میں بنا تھا, اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری پارلیمان ہی ہمارے آئین کا اور اس میں دی گئی آزادیوں کا تحفظ نہیں کر پا رہی. اس میں یہ, اور ایک اور بھی بات میں کہوں آپ, جب ہم مارشل لا کے دور میں کوریج کرتے تھے, ضیاء الحق کے مارشل لا کی بھی بات کر رہا ہوں, تو یہی پولیٹیکل ورکر جو آج وزیر بنے ہیں, مشیر بنے ہیں, وزیر اعظم بھی بنے ہیں, یہ چھپ کے ہمیں فون کرتے تھے. ہم ان کے حق میں جلوس بھی نکالتے تھے. ان کی, یار میری 2 کالمی خبر لا دی, یار میں پولیس کو چھاپ کے بیٹھے ہیں. چوہدری غلام عباس بعد میں منسٹر بنے, ہمارے کامریڈ جو ہیں پیپلز پارٹی والے. تو ہم جب ان پر مشکل وقت آئے گا, جو آج ہمارے اوپر مشکل وقت لے کر آئے ہوئے ہیں, تو پھر ہم ہی ان کا سہارا بنیں گے, ہم ہی ان کی آواز جو ہے آگے تک لے کے جائیں گے. اور ہم لے کے جاتے رہے ہیں ہمیشہ. ہم نے کل اگر نذیر چوہان کے ساتھ زیادتی ہوئی تو ہم نے کہا ٹی وی پر آ کے کہ آپ پولیس کو اس طرح استعمال نہیں کر سکتے. آج اگر پنجاب میں SHOs کو نشانہ بنایا گیا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے, یہ ڈیسیژن میکرز نہیں ہیں, انہوں نے آرڈرز, تو ہم آپ کا سہارا ہے. آپ اندر جا کے ہمیں بھول جاتے ہیں, آپ اندر جا کے آپ کے مفادات کہیں اور جو ہے اس میں شامل ہو جاتا ہے, آپ کا بدل جاتا ہے. تو ہم آپ کا تحفظ ہیں, ہم آپ کی آنکھیں ہیں. آپ ہمیں ہمارے بازو توڑیں گے, ہماری ٹانگیں توڑیں گے, تو کل آپ کا ہاتھ کون پکڑے گا؟ تو یہ نہ کریں, فار ہیون سیک یہ نہ کریں, اور اپنی جو لڑائیاں ہیں اس لڑائیوں میں ہمیں نہ گھسیٹیں. تو اتنی ہماری درخواست ہے. اور وہ جو ورکرز ہیں, ہم پہلے ہی بے روزگاری کی تلوار ہر لمحہ ہمارے سر پر لٹک رہی ہوتی ہے. مہنگائی, بچے آتے ہیں میرے پاس, کہتے ہیں جی بنا کے دکھائیں ہمیں گوشوارہ اس 50,000 40,000 میں کیا. تو ایسے دور میں آپ لوگوں کا آسرا بنیں. اور ہاں, جس نے قانون توڑا ہے آئین کے مطابق, قانون کے مطابق عدالت میں لے جائیں, اس کو سزا دیں. اور یہی تو ہمارا رونا ہے. جہاں سزائیں نہ دینے کے تو یہ سلسلے ہیں سارے, جس طرح بھی آپ دکھا رہے تھے. پک اینڈ چوز ہے نا سر, پک اینڈ چوز ہے کہ کوئی کرے تو بچ جائے گا, کوئی کرے تو وہ پھنس جائے گا, اور اس کا فیصلہ ان لوگوں نے کرنا ہے جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو پھنسانا ہے یا اس کو جانے دینا ہے. لیکن میں ذرا سیاست کے اوپر آ جاؤں تھوڑا سا. اگر مجھے پولیٹیکل, مظہر صاحب پولیٹیکلی کدھر جا رہا ہے معاملہ, کیا فیصلے ہو رہے ہیں آگے پیچھے, کیا کرنے جا رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کاشف, مجھے لگ رہا ہے کہ دیکھیے عمران خان کی پاپولیرٹی تو اس وقت, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو 7 مارچ کی پاپولیرٹی سے اس سے ڈبل پاپولیرٹی اس وقت نظر آ رہی ہے. 7 مارچ کو پرابلم تھی, 7 مارچ کو پریشان تھی PTI. آج اگر ہم دیکھیں تو آج پریشان نہیں ہے. آج ظاہر ہے مسائل ہیں, گرفتاریاں ہیں, مقدمات ہیں, یہ سب پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہوتا ہے, وہ نہیں ہے. لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید عمران خان نے ان 3-4 مہینے میں ایک بڑی بنیادی غلطی کی کہ انہوں نے بہت زیادہ فرنٹ کھول لی ہے. ان کا شروع میں ٹارگٹ تھا یہ امپورٹڈ حکومت ہے, یہ امریکہ نے اس حکومت کو مسلط کیا ہے, اور یہ جو ہے شریف اور زرداریز اور ان کے بقول یہ سارے چور ڈاکو ہیں. لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک فرنٹ کھول لیا نیوٹرلز کا,
انہوں نے نیوٹرل کو پہلے تو نیوٹرل کو جس طرح ڈیفائن کیا انہوں نے آپ نے وہاں ان ایزینس پیدا کی، پھر وہ بار بار اس کو ریپیٹ کرتے رہے. پھر جب ظاہر ہے آپ کا لیڈر جب وہ ان چیزوں کو اس طریقے سے کہے گا کہ نیوٹرل صرف جانور ہوتا ہے، اللہ نے انسان کو نیوٹرل ہونے کی اجازت نہیں دی، تو اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ پھر نیچے تک آتا ہے. پھر آپ کے جو دیگر لیڈرز ہیں وہ بھی کہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ووٹ آف نو کانفیڈنس بہت بڑی غلطی تھی، لیکن نیشنل اسمبلی سے ریزائن کرنا پی ٹی آئی کا وہ میرے نقطۂ نظر سے اس لیے زیادہ بڑی غلطی ہوئی کہ آپ کے پاس ایک موقع تھا کہ اس گورنمنٹ کو آپ ہفتوں میں اوور تھرو کر سکتے تھے، مہینے میں اوور تھرو کر سکتے تھے. آپ باہر کا پریشر بھی لا سکتے تھے، اندر کا پریشر بھی انکریز کر سکتے تھے، کیونکہ بہرحال آپ نے ساری اسمبلیوں سے تو استعفیٰ نہیں دیا، آپ نے سینٹ سے تو استعفیٰ نہیں دیا سر. لیکن یہ تو پی ٹی آئی نے، آپ کے خیال میں پی ٹی آئی نے غلطیاں کر دیں. یہ بتائیے کہ شہباز گل صاحب کا واقعہ ہو، جس طرح سے پچھلے چند دنوں میں واقعات چل رہے ہیں، یہ ختم کہاں ہوں گے جا کے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ تحریک انصاف کو، جیسا عمران خان صاحب کہتے ہیں ہمیں ختم کرنے کی سازش ہو رہی ہے، مجھے نائل کیا جائے گا، میرے خلاف محاذ بنایا جا رہا ہے، مجھے فوج سے لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا یہ ان کا جو خدشات ہیں وہ درست ہیں آپ کے خیال؟ دیکھیے خدشات ان کے درست ہیں، اور اگر یہ غلطی کی گئی، اور میں غلطی کہہ رہا ہوں اسے، اگر یہ غلطی کی گئی تو پی ٹی آئی تو نہیں ختم ہوگی. ہم نے دیکھا ہے ماضی میں سیاسی جماعتوں پر پابندی لگی ہے تو سیاسی جماعتیں ختم نہیں ہوئی ہیں. پولیٹیکل لیڈرز کو آپ نے نااہل کیا ہے تو وہ نااہل نہیں ہو پائے عوام کی نظر میں، ہم نے دیکھا ہے ماضی میں. تو آج اگر عمران خان کے جو خدشات ہیں ان کو اگر دور نہیں کیا جاتا، آپ بالکل فری اینڈ فیئر الیکشنز کی طرف جائیں، لیکن مجھے وہ الیکشن اس سال ہوتے نظر نہیں آ رہے. میرا خیال ہے وہ خلیج بڑھ رہی ہے، میرا خیال ہے سیاسی کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے. اس کو دور کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ کہیں نہ کہیں عمران صاحب کو بھی فلیکسیبلٹی شو کرنی پڑے گی، گورنمنٹ کو بھی فلیکسیبلٹی شو کرنی پڑے گی، اور اداروں کو بھی فلیکسیبلٹی شو کرنی پڑے گی. کوئی میٹنگ پوائنٹ ہونا چاہیے. اب آپ میٹنگ پوائنٹس دو تین طریقے ہو سکتے ہیں. اب جیسے عمران خان ڈیمانڈ کرتے ہیں الیکشن کمیشن تبدیل کیا جائے، کیسے تبدیل کیا جائے؟ اس کا آئینی راستہ کیا ہے کہ جی چیف الیکشن کمشنر ریزائن کریں، الیکشن کمیشن، اب تو وہ پورا الیکشن کمیشن کی بات کر رہے ہیں، یا تو وہ ریزائن کر سکتے ہیں یا آپ سپریم جوڈیشل کونسل میں جائیں. آپ بتائیں اب تک سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ کیوں نہیں گئے؟ جو گئے تھے وہاں سے بھی وڈرا کر لیا. ہاں لیکن وہ گراؤنڈز نہیں ہے نا. دیکھیں یہ کہہ دینا کہ وہ سیاسی ہیں، یہ آپ ان کی فیصلوں کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے اتنے فیصلے انہوں نے دیے، ہم جس فیصلے کے خلاف کورٹ میں گئے وہ اوور ٹرن ہو گیا. یہ مثالیں تو دے سکتے ہیں، لیکن انلیس آپ سبسٹینٹیو ثبوت دیں گے جا کے سپریم جوڈیشل کاؤنسل. کاشف عمران تو یہ کہتے رہے ہیں نا، پی ٹی آئی یہ کہتی رہی ہے کہ ریگنگ کے ہمارے پاس ثبوت ہیں، وہ کہتی رہی ہے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ہمارے پاس ثبوت ہیں. تو آپ ان ثبوت کو پیش کیوں نہیں کیا جاتا؟ یا تو وہ ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ سپریم جوڈیشل کاؤنسل جاتے ہوئے ہچکچا رہے ہیں، تو پھر ایسے میں الیکشن کمیشن کیوں ریزائن کرے؟ جب تک آپ کوئی اس پہ سالڈ گراؤنڈ بنا کے ان کو سپریم جوڈیشل کونسل میں نہیں لے جاتے، وہ کیوں ریزائن کرو؟ چیف الیکشن کمشنر ریزائن کر بھی دے تو باقی ممبرز تو موجود ہیں، کیوں پورا الیکشن کمیشن ریزائن کرے جب آپ کوئی چیز ثابت نہیں کر پا رہے؟ تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کو اس حوالے سے، جس طرح بہت سے لوگوں سے انہوں نے گفتگو کر کے کہا کہ میں ای وی ایم پر زور نہیں دے رہا، اب اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ پر بھی اس وقت زیادہ زور نہیں دیا جا رہا. اگر میرا خیال ہے وہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی فلیکسیبلٹی شو کریں اور انشور کریں، جن سے گفتگو ہو ان سے انشور کریں کہ آپ الیکشن کمیشن کو فری اینڈ فیئر، جیسے 17 جولائی کو ہوا، آپ نے وہ رزلٹ تسلیم کیے، سارے 17 جولائی کے رزلٹ تسلیم کیے. تو اگر اس طرح کا کوئی ہو تو شاید الیکشن ہمیں جلدی نظر ہوتے ہیں، ورنہ میرے نقطۂ نظر سے تو الیکشن مجھے اس سال ہوتے نظر نہیں آ رہے. بہت کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے، الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے. مظہر صاحب اصل رولا یہ ہے اس سال بہت کچھ ہوگا، نہیں ہوگا تو الیکشن نہیں ہوگا. لیکن آپ کی پارٹی کے اندر کیا سینس ہے؟ کیا واقعی آپ کو روکا جائے گا، آپ کو نائل کیا جائے گا، آپ کو ختم کیا جائے گا؟ دیکھیں جی، ایک چیز قوم باشعور ہے، جو چیز کرنی ہے دے آر انٹائٹل ٹو، لیکن میرے رب ذوالجلال کے فضل سے ان کے سارے منصوبے رجیم چینج سے لے کر اب تک ان کو ہی شکست ہوگی. اور میرے رب ذوالجلال کے فضل سے الٹیمیٹلی کون جیتے گا؟ وہ نیریٹو جیتے گا
جس کو الحمدللہ پاکستانی قوم نے من و عن تسلیم کیا. ابھی چیف الیکشن کمشنر کی بات ہو رہی تھی. اس سے بڑا ثبوت کیا چاہیے آپ کو کہ ڈسکا کے الیکشن میں 25 پولنگ سٹیشنز کے بجائے پورا الیکشن ہی کرا دیا. اس کو کیسے جسٹیفائی کوئی کرے گا؟ نمبر 1. نمبر 2, 8 فیصلے, لیگل ٹیم لگی ہوئی ہے. دیکھیں جی, اٹ ٹیکس ٹائم. یس, آپ کو کانکریٹ میجرز لے کے اپنے الٹیمیٹ آبجیکٹو کی طرف جانا ہے, لیکن وہ رول جو کنٹروورشل ہے, سب نے دیکھا فورن فنڈنگ میں تو ساتھ پیپلز پارٹی کا بھی کراتے, نون کا بھی کراتے. یہ جو سلیکٹو جسٹس ہے نا, یہ ہانٹ کرتی ہے. اگلی اور موسٹ امپورٹنٹ بات, یہ جتنے بھی ہتھ کنڈے استعمال کر لیں, دیکھیں ایک لیڈر, ایک شخص جس کو پاکستانی قوم نے سر آنکھوں پہ بٹھایا, عمران خان, جس کو بغیر بتائے لوگ نکلتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میری زندگی سے بھی زیادہ پاک فوج کی اہمیت ہے. پھر لوگ کیسے کڑیاں ملا رہے ہیں؟ افواج پاکستان پاکستان کی بیس لائن ہے. یہ کون کہتا تھا کہ جی مصر, عراق, شام, لیبیا, یمن, یہ خان کہتا تھا کہ جی افواج پاکستان اور انٹیلیجنس ایجنسیز پاکستان کی بیس لائن ہے. اب مجھے بتائیں, وہ مریم اسٹریٹجک میڈیا سیل اور وہ ہائیبرڈ, اور پھر ہندوستان کہتے کہ میں نے نواز شریف اور اس کی فیملی پہ انویسٹمنٹ کی ہے. مجھے بتائیں کہ وہ سارے ایک ہو کے آنسلاٹ کرتے ہیں پاکستان میں, کبھی ایک ادارے پہ, کبھی کہیں پہ, کبھی کہیں پہ, پاکستان کے مفادات کو ہٹ کرتے ہیں. تو الٹیمیٹلی اب یہ کیا نیریٹو بنائیں گے؟ پی ٹی آئی ورسز افواج پاکستان. یہ کوئی مان سکتا ہے؟ میری آدھی سے زیادہ, آئی واز فرام 85 لانگ کورس JC24, میرے بڈیز جو ہیں وہ کی لیول پہ ہیں. میرا جینا مرنا پاکستان میں اور افواج پاکستان میرا فخر اور غرور ہے. یہ جو بیانیے بنا رہے اور یہ جو بدبخت بیٹھے ہیں جن کے عقلوں پر پردہ ہے, اور جی یہ سوچ رہے ہیں کہ ملک کو اور قوم کو لڑایا جائے, اور میرے بیانیے کے تھرو میں وقتی طور پہ تو شاید کامیاب ہو جاؤں, لیکن یہ جو گڑے کھود رہے ہیں یہ خود اس میں دفن ہوں گے انشاءاللہ. ان کی سیاستیں ختم ہو رہی ہیں, ختم ہو گئی ہیں. الیکشن آپ کی سیاست کا کیا بنے گا؟ انشاءاللہ انٹیکٹ, کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. نااہلی ہو بھی گئی تو, یا نااہلی نہیں ہوگی نہیں, ان چکروں میں جاتے ہی نہیں ہیں. وی ول سیل تھرو اٹ انشاءاللہ. اگلی چیز, کراچی میں, سندھ میں, کراچی لوکل گورنمنٹ الیکشن سے یہ بھاگ گئے, جنرل الیکشن سے یہ بھاگ گئے. ان میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ آؤ میدان میں مقابلہ کرو, اس سے بھی بھاگ رہے ہیں. پنجاب میں ان کو اللہ نے اپنی اوقات بتا دی 20 حلقوں میں. ابھی میں صرف ایک چیز, کاشف بھائی, ایک پولیٹیکل ورکر, انہوں نے دین کا سہارا لیا, کیا کیا الزامات لگائے, کیا کیا کچھ نہیں کہا خان صاحب کو. ہماری پی ٹی آئی کی ماؤں بہنوں, قوم کی ماؤں بہنوں, بیٹیوں کو کیا نہیں کہا گیا. مولانا طارق جمیل صاحب, میں آپ کو ان کی عزت اور عظمت, ان کو روحانی ماں باپ میں سمجھتا ہوں. ان کی کریکٹر, جو حق کی بات کرے یہ ٹارگٹ کرتے ہیں. بھائی آپ کے پاس ایک الٹیمیٹ سلوشن ہے, آؤ الیکشن سے بھی بھاگ رہے ہو, مختلف حربے استعمال کر کے, آپ کریکٹر اسیسینیشن کر کے, اچھا کفر کے فتوے لگا کے دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہو تم لوگ. یہ کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ یہ جو ابھی آپ نے دیکھا اکانومی نوز ڈائیو جا رہی ہے, ملک کا برا حال ہے, لوگوں کے گھروں میں چولہے نہیں جل رہے, اور پی ڈی ایم ہنس رہی ہے, دان دکھا رہے ہیں, کیا لگا رہے ہیں. یہ کس کو آپ بتا رہے ہیں, یہ کس کو آپ خوش کر رہے ہیں؟ سو میں کاشف بھائی آپ کو بطور پاکستانی, ہم میں کسی کو نہیں پتا کہ ہم نے کب اس دنیا سے اگلے جہان میں جانا ہے, لیکن ایک چیز کا پتا ہے, اللہ سے ہمیشہ ہم ایمان کی, عزت کی اور شہادت کی موت مانگتے ہیں. یہ لوگ جو اگلوں کو ڈرانے کے چکر میں ہیں, یہ خود رب کے پکڑ سے ڈریں, اگلوں کو نہ ڈرائیں. کسی کی آگ لگ جائے تو آنے والی نسلیں بھی آپ کی جو ہیں اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے. قاضی صاحب, کیا عمران خان نااہل ہوں گے؟ جی دیکھیں, اگر وہ نااہل ہو بھی جاتے ہیں تو خان کو آپ پولیٹیکل میدان میں ہی اس کا اگر آپ اس کے انفلوئنس کو منیمائز کرنا چاہتے ہیں, یہ جو ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہے, نااہل اور یہ کام نہیں چلے گا. اور اس سے اور جتنا الیکشن آپ, خان صاحب پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں فوراً الیکشن کروائیں. ہر ایک اگلا دن جو الیکشن میں ڈیلے کر رہا ہے, خان صاحب کی پاپولیرٹی میں 2-3 وجوہات کے باعث اضافے کا باعث بن رہا ہے. نمبر ایک یہ جو ریڈیکلس قسم کے
حملے ہیں, اٹیک ہیں, پکڑ لو, FIA کو کیس ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. وہ آپ فردر جو آپ کہہ رہے تھے نا اس دن ہمارے شو میں کہ جو انڈیسائیڈڈ ووٹر ہے اس کے ڈیسیژن میں اس کی مدد کر رہے ہیں ہم, کہ ہم اسے خان کی طرف دھکیل رہے ہیں بائی یہ ہائی ہینڈڈنیس جو آپ کو نظر آتی ہے یہ اس میں. اور پھر آپ دیکھیں کہ پنجاب میں ہمارا خیال تھا کہ کوئی شاید ہوگا, کوئی ری ایکشن نہیں کیا, اور کوئی ایسا کام اور نہیں کرنا چاہیے, کوئی انتقامی کارروائی نہیں کرنی چاہیے. یہی اسٹرینگتھ ہے اور بنے گی PTI کی. میں کوئی PTI کا ورکر نہیں ہوں, نہ ان کے منشور سے میرا کوئی لینا دینا ہے, مگر اس کا ایک رائٹ ہے یہاں پہ سیاست کرنا, اور اس کو سیاست کے میدان میں سیاسی انداز سے اس کا آپ مقابلہ کریں. آپ نے دیکھ لیا کہ ایک رات میں آپ نے ساری سچویشن بدل دی. اپریل سے پہلے خان صاحب کہاں تھے, اور جو گورنمنٹ ڈسکریڈٹ ہو چکی تھی, اور 1.5 سال میں میرا یہ خیال تھا اور ہم غلط ثابت ہوئے. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ تو کھیل ختم ہو گیا, خان صاحب نے بنیادی معاشی ڈھانچے میں تبدیلیاں نہیں کر پا رہے, تو چنانچہ وہ ملبہ ان پر آئے گا. ایک رات میں عباسی صاحب, ایک رات میں ہم انگشت بدد نہ رہ گئے کہ یہ ہوا کیا ہے, ادھر وہ نکلے ہیں, ادھر سے لوگ نکلے, وہ گورنمنٹ سے نکلے ہیں, لوگ ادھر سے نکلے. تو ایسے تاریخ میں تاریخ کا سکرپٹ آپ کبھی نہیں لکھ سکتے. تاریخ اپنا سکرپٹ کہیں نہ کہیں بیٹھ کے لکھ رہی ہوتی ہے. تو آپ دھارے کے ساتھ چلیں, آپ اس سیاسی دھارے اور تاریخی دھارے کے ساتھ چلیں, اپنی سٹرگل کرتے رہیں, اپنے منشور لے کے آتے رہیں, لڑائی کرتے رہیں. ابھی تو میں ایک اور بات بتا دوں, ابھی تو مڈل کلاسز اور لوور مڈل کلاس متحرک ہوئی ہے. ابھی ایک بہت بڑی ورکنگ کلاس ہے جو بے آسرا ہے, جو ان تینوں پارٹیوں میں کوئی بھی ان کے منشور میں ایک شک بھی ان کے لیے نہیں ہے. وہ بیٹھے ہیں, وہ بھی دوزدیدہ نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ جو خودکشیوں کی ہم آپ کو مثالیں دے رہے ہیں, آج ان کا وہ بھی متحرک ہو سکتے ہیں, اور یہ ہو رہے ہیں, ہر جگہ ہو رہے ہیں. برطانیہ میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے, یہ جو کل پرسوں پیچھے سٹرائک ہوئی ہے. انڈیا میں آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے, آپ کے جو کسانوں کی جو سٹرائکس تھی. اور سب سے جو اہم بات ہے یہ دیکھیں, یہاں سے 4-5 کلومیٹر دور یہ جو کیجریوال آیا ہے, کبھی ہم نے اس کا تجربہ دیکھا؟ 300 اس نے جو ہے یونٹ بجلی کے فری کر دیے. بڑی فیسنیٹنگ سٹوری ہے کیجریوال کی, ویسے بڑی فیسنیٹنگ سٹوری ہے. میں کہتا ہوں اس پہ آپ شو کریں, میں نے اس پہ بڑے میں نے ارکریزی کی ہے, مگر افسوس کی بات کہ ہم یہ بےمانی, میں آپ کو نہیں کہہ رہا, اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بےمانی بحثوں میں ہم گرے ہوئے ہیں. اور یار یہی زمین ہے, یہی نظام ہے, اس میں اس نے جو کام کیا ہے کہ لوگ پرائیویٹ سکولوں سے بچے اٹھا کے سرکاری سکولوں میں لے کے آ رہے ہیں. تو یہ کام ہے, یہ اس پہ کوئی بات ہی نہیں, کوئی بحث ہی نہیں. اور ایک سلائیڈ ہے, $9 بلین آپ کے پاس مانگے تانگے کا پڑا ہوا ہے, اور میرے پروگرام میں آ کے شبر زیدی اور یہ سب کہہ رہے ہیں کہ چلیں اب تو ٹل گیا, اگلے مارچ تک کیا ہوگا. تو یہ باتیں سوچنے کی ہیں. مگر یہاں کیا ہے کہ میرا منہ بند کر دو, فلاں کو سیاست سے باہر نکال دو, یہ بات ہے کرنے کی. ایک دوسرے کا گریبان پکڑتے لڑتے گہری کھائی میں گر رہے ہیں, مگر عقل اور ہوش کے ناخن نہیں لے رہے. کاشف عباسی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر, لیکن مظہر صاحب آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب کی سیاست ختم ہو جائے گی یا ان کو ختم کیا جا رہا ہے؟ بالکل نہیں کاشف. دیکھیے سیاستدان ناکام ہوتا ہے, نااہل نہیں ہوتا. اس طریقے سے آپ الیکشن میں ایک پروسیس میں, پیپلز پارٹی کی سب سے بڑی مثال ہے ہمارے سامنے کاشف, کہ پیپلز پارٹی کو جب تک آپ نے جبر سے ختم کرنے کی کوشش کی نہیں ختم ہوئی. جب ایک پروسیس سے ختم کرنے کی کوشش ہوئی تو پیپلز پارٹی سکڑ گئی. اسی طرح جماعتیں سکڑتی ہیں اگر وہ پرفارم نہیں کرتی, اچھی گورننس ثابت نہیں کرتی, اور پارٹیاں جو ہیں وہ زیادہ طاقت سے آتی ہیں اگر وہ پرفارم کرتی ہیں. خیبر پختونخوا کی گورنمنٹس کے آپ بہت اختلاف, لیکن ایک فنومنا تھا. 2013 میں PTI کی گورنمنٹ آئی, 2018 میں انہوں نے تاریخ رنگ کی زیادہ میجورٹی سے جیت کر آئے, اور کسی نے کوسچن نہیں کیا. دیکھیے 2013 سے 2018 تک فنومنا, لیکن پنجاب میں انہوں نے غلط تجربہ کیا. اور یہ مانے عمران خان کہ عثمان بزدار کا اپوائنٹمنٹ عمران خان کا ایک غلط سیاسی فیصلہ تھا, اور اب بھی آپ نے عثمان بزدار کو پارلیمانی لیڈر بنا دیا. کوئی کوالٹی تو بتائیں, کوئی کوالیفیکیشن تو بتائیں. آپ اپنی پارٹی کو خود ہی وہ کرتے ہیں. سندھ میں آ جائیں عمران خان, آپ مجھے بتائیں کہ کراچی حیدرآباد چھوڑ کے PTI نے کیا پرفارمنس دی ہے لوکل باڈیز میں, کہاں نظر آئے؟ ایک جلسہ کیا عمران خان نے آ کے رولر سندھ میں لوکل باڈیز الیکشنز کے دوران. تو کیوں نہیں پیپلز پارٹی جیتے گی؟ جب آپ کوئی چیلنج ہی نہیں کریں گے آ کے تو کیسے وہ کریں گے؟ آپ کے پاس یہاں 14 جا کے جن MNAs PTI کے MNA سے پوچھیں, آج عمران خان لیاری سے لڑ رہے ہیں,
شکور شاہ سے پوچھیں، وہ روتا رہا کہ ایک مرتبہ تو آپ لیاری آ جائیں، ایک مرتبہ تو لیاری آ کے میں نے بلاول بھٹو کو ہرایا ہے، آپ ادھر آ کے دورہ تو کر لیں. تو جب تک آپ اس طریقے سے کریں گے نہیں ختم ہوگا. بیڈ پولیٹیکل ڈیسیژن میکنگ. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ختم نہیں ہوگی. کوئکلی 30 سیکنڈز میں مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا یہ جو خدشات ہیں وہ کہہ تو رہے ہیں کہ اس طرح ختم نہیں ہوتی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں سب کو یہ پتا ہے کہ یہ کوشش تو ہوگی. کیا کریں گے اس کے مقابلے میں؟ دیکھیں جی، ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہے، نمبر 1. نمبر 2، ہمیں اپنے ان لوگوں نے ہانٹ کیا ہے جن پر ہم سمجھیں بلائنڈ ٹرسٹ کرتے تھے، اور اس نے بھی الحمدللہ بہت سبق سکھایا خان صاحب کو اور پوری پارٹی کو. آخری چیز، مارک ڈاؤن مائی ورڈز، انشاءاللہ نتھنگ آن ارتھ کین اسٹاپ اس فرام پاور. انشاءاللہ حکومت آپ ہی بنائیں گے انشاءاللہ، جو مرضی کوئی کر لے، میجورٹی انشاءاللہ. ٹھیک، بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، لیکن آخر میں تھوڑا سا میڈیا کی آزادی پر بڑی اچھی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں سارے جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ جہاں میڈیا کو آزاد ہونا چاہیے. آپ کو سنائی بھی ساری، کتنا دل دھڑکتا ہے ان کا میڈیا کے ساتھ، کتنی خوشی سے یا کتنی جذبات سے وہ میڈیا کی آزادی کی گفتگو کرتے ہیں. لیکن جو ہی حکومت آتی ہے پھر ایف آئی آریں ہوتی ہیں، چینلز بند ہوتے ہیں، لوگوں کو گرفتار کر کے اٹھایا جاتا ہے، اور اس ہر ایک کو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں آ کے وزراء ٹی وی پر. کبھی ملک احمد خان ملتان بیٹھ کے عمران ریاض خان کی گرفتاری کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، کبھی کل رانا ثناءاللہ صاحب کی ایک آپس میں کنیکشن تھا. رانا صاحب، شہریار فریدی صاحب بیٹھے ہیں آئرونکلی ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں. آپ کے اوپر ہیروئن کا مقدمہ بنا تھا جب یہ کہتے تھے سارے کے ثبوت، ہم کہتے ہیں دکھائیں ثبوت کدھر ہیں. اب ایک دفعہ آپ بھی ثبوت دکھا دیں کہ جو کنیکشنز آپ نے بنائے ہیں ذرا اس کا ثبوت بھی تو دکھائیں، ورنہ کل جب آپ کے اوپر دوبارہ ہیروئن کے مقدمے بنیں گے تو پھر جو وزیر کہے گا سارے وہی باتیں مانیں گے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.